natural sweetener, Flavorall. 20 flavors to choose from. The perfect substitute for sugar and artificial sweeteners. Flavorall by Greenish. Flavorall from Greenish, now available at Rexall pharmacies. वेलकम बैक. पिछले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के अब्दुल्ला नंगियाल साहब, सीनियर कोर कमेटी मेंबर ऑफ PTM, और उनसे बातचीत हुई जिसमें उन्होंने जो आलमज़ेब महसूद की गिरफ़्तारी के हवाले से बात की, उसके अलावा खैसूर के वाक़े में जो कुछ हो रहा है और PTM के ओवरऑल जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर बात की. साथ साथ उन्होंने धरने, जो एहतजाजी मुज़ाहरे और जो इसमें जो लोग शरीक हो रहे हैं, हर कौम के, महकूम कौम, मज़लूम सब जमा हो रहे हैं, उसकी भी बात की. और उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर लंदन राब्ता कमेटी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इसी तरह से मिलजुल कर आइंदा भी काम करेंगे तो मसाइल हल होंगे. इस वक्त हमें लंदन से ही MQM की राब्ता कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर नदीम एहसान साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं. उनसे हम इस मसले पे भी मुख्तसर सी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ एक अहम ख़बर भी इस वक्त गर्दिश में है. गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के एक नेटवर्क पे रऊफ़ क्लासर और आमिर मतीन ने एक ख़बर ब्रेक की है. उसकी तफसीलात क्या हैं, जो कि वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की किरदार कुशी के हवाले से, मीडिया ट्रायल के हवाले से क्या हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी है, उस पर वो इज़हार ख्याल करेंगे. नदीम एहसान साहब को हम वेलकम करते हैं, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं. वेलकम टू द शो. अब्दुल्ला नंगियाल साहब हमारे साथ मौजूद थे इससे पहले और वो बता रहे थे कि जो एहतजाजी मुज़ाहरे हुए हैं उस पर हम मशकूर हैं उन तमाम महकूम मज़लूम कौमों के जिन्होंने साथ दिया और आइंदा भी साथ चलने का अहद किया है. आपकी जानिब से ये ऐलान हुआ था, ये पहला कदम उठाया गया था, राब्ता कमेटी ने ही आवाम को कहा था कि बाहर आएँ और पश्तूनों का साथ दें. जो आलमज़ेब की गिरफ़्तारी है वहाँ से ये स्पार्क हुआ. खैसूर का वाक़या भी है, कुछ कहिएगा इस बारे में. जी अस्सलाम वालेकुम अनीस भाई, आपके तवज्जुह से आपके तमाम नाज़रीन को. कल जो खैसूर के वाक़े पर और आलमज़ेब उनकी महसूद की गिरफ़्तारी पर, तो PTM के ज़ेर एहतमाम कराची समेत 10 शहरों में मुज़ाहरे हुए जी. और इसमें राब्ता कमेटी ने उसकी हिमायत की, उसकी सपोर्ट की, और हमने तमाम वफ़ा परस्तों को उनसे ये रिक्वेस्ट की कि इन मुज़ाहरों में वो शामिल हों. और कराची प्रेस क्लब के बाहर जो मुज़ाहरा हुआ उसमें वो शामिल भी थे. वफ़ा परस्त, तमाम हक परस्त वहाँ पहुँचे थे, और दीगर शहरों में भी जो अल्ताफ़ भाई के फॉलोवर्स हैं वो उन मुज़ाहरों में पहुँचे हैं. और हम पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं इन मुज़ाहरों को और उनके जो डिमांड्स हैं जायज़ उनको. और ज़ाहिर साथ में जो कंडमनेशन है हमारी तरफ से वो भी है, जो खैसूर के जो दिलदोज़ वाक़या है उसके हवाले से. और तमाम मज़लूम कौमों को अनीस भाई एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना होगा और मिलकर आवाज़ उठानी होगी. और इंशाअल्लाह आगे चलकर हम इंशाअल्लाह इस पे लाएअमल भी बना रहे हैं और यू विल सी इट इन कमिंग डेज इंशाअल्लाह. वैसे एक बड़ी डेवलपमेंट ये मैं देखता हूँ डॉक्टर नदीम के, जो इस वक्त सियासतदान हैं पाकिस्तान के, बड़े लीडर हैं, अवामी मकबूलियत रखते हैं, वो भी अल्ताफ़ हुसैन और MQM का नाम लेने से कतराते हैं. प्रोफेसर हसन ज़फ़र आरिफ तक का नाम ज़िक्र नहीं करते अपनी बातों में, तकरीर में. लेकिन कराची के जलसे में अली वज़ीर, बहादुर अली वज़ीर ने बबांग दुहल ना सिर्फ प्रोफेसर साहब का ज़िक्र किया बल्कि अच्छे लफ्ज़ों में याद किया, और आपकी जो तहरीक है, MQM है, अल्ताफ़ भाई हैं, उनके बारे में भी इसी तरह के मिले जुले ख़यालात का इज़हार किया. तो डू यू सी कि अब ये जो है खौफ की जो फ़ज़ा है ये टूट चुकी है? अनीस भाई, खौफ की फ़ज़ा तो मैं आपसे थोड़ा सा डिफ़र करूँगा आपकी इजाज़त से. कह लीजिए कि मिसकम्युनिकेशन, और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि शहीद वफ़ा प्रोफेसर डॉक्टर हसन ज़फ़र आरिफ भाई के लिए अली वज़ीर भाई ने बात की और PTM के प्लेटफॉर्म से हुई, और अली रज़ा अब्दी भाई के लिए शहीद के हवाले से भी और दीगर जो शोहदा है उनके हवाले से भी बात की, मगर स्पेसिफ़िकली उनको मेंशन किया उन्होंने. और हम इसका इस
اچھے قدم کا اور اس جیسچر کا ہم ویلکم کہتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین بھائی, تو حسین کا نام تو علی ہی لے سکتا ہے نا انیس بھائی, کیا بات, وزیر بھائی. تو انشاءاللہ کمنگ ڈیز اس میں ہم بات چیت ہماری چل رہی ہے, اور پھر جو بھی رابطہ کمیٹی کی جانب سے جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا, انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا. یہ پاکستان کے نیٹ ورک پہ جو ایک نیوز بریک ہوئی پچھلے دنوں عامر متین اور رؤوف کلاسرا نے, کہ ایک کوئی ایجنسی ہے جو کہ ہائر کی گئی تھی حکومت کی جانب سے, اور اس کی کچھ انوائسز بھی پینڈنگ ہیں, اور اب وہ ظاہر ہے پوری طرح سے کارکردگی نہیں ہو سکی ان کی, شاید مجھے ابھی پوری رپورٹس نہیں ہیں, لیکن آپ کے پاس کیا اس کا تفصیلات ہیں, ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ یہ اصل اسٹوری ہے کیا؟ اصل اسٹوری یہ ہے کہ پرسوں 22 جنوری کو کیا کہتے ہیں ایک نجی ٹی وی چینل پہ رؤوف کلاسرا صاحب نے اور عامر متین صاحب کا جو اس میں ٹاک شو میں جو گفتگو ہوئی ہے, اس میں رؤوف کلاسرا صاحب نے یہ نیوز بریک کی, اور انہوں نے کہا کہ 17 جنوری کو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا. اس کے ایجنڈا آئٹمس میں 2 چیزیں تھیں جس کا انہوں نے ذکر کیا. نمبر 1 یہ کہ الطاف حسین بھائی کے حوالے سے کہ نواز شریف کے دور سے انہوں نے کوئی یہاں پر فرم ہائر کی تھی اور لندن میں, اور الطاف بھائی کے خلاف جو بھی کیسز وہ کرنا چاہتے ہیں, جو بھی ان کا نقطہ نظر ہے اس حوالے سے, تو وہ اس لا فرم کے کوئی بل وغیرہ تھا تو اس کی وہ اپروول انہوں نے دی. دیٹ واز اراؤنڈ 233,000 pounds which عمران خان okayed and the cabinet okayed. 2,30,000 برٹش پاؤنڈز, 2,33,000 pounds. جی, اور یہ بقول ان کے اور رؤوف کلاسرا صاحب کے, اور یہ کہ 25,000 پاؤنڈ ماہانہ پہ اس فرم سے بات ہوئی, تو وہ انہوں نے اوکے کیا کہ جناب ٹھیک ہے, ویل پے اینڈ ویل پرسیو دا کیس. We will continue to pay that law firm 25,000 British pounds and let's continue their activity. جی, بقول رؤوف کلاسرا صاحب کے اس کے. تو میں یہاں بالکل آپ کو ایز اے کنوینر آف دا پارٹی اور آن بیہاف آف رابطہ کمیٹی تمام وفا پرستوں کو, الطاف بھائی کے فالوورس کو, تو یہاں پر ہماری لیگل ٹیم ہے اینڈ وی ول لک انٹو دیٹ میٹرز اف دے وانٹ ٹو. ٹھیک ہے, صحیح ہے, آئیے. اور یہ برطانیہ ہے, یہ پاکستان نہیں ہے کہ جناب سانحہ ساہیوال ہو اور وہ مشترکہ آپریشن ہو ISI کا اور CTD کا, اور سزا جو ہے CTD کو دے دی جائے اور ISI کو وہاں سے نکال لیا جائے. یہ پاکستان نہیں ہے کہ تمہارا بنی گالا جو ہے اللیگل ہو اور اس کو جو ہے ریگولرائز کرنے کے جو ہے کورٹ آرڈر کر دے. تو یہ پاکستان نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی شہری پٹیشن لے کے جائے اور یہ کہے کہ بھائی ان کی عمران خان کی بیٹی جو ہے اس کو لاس اینجلس کورٹ نے بتایا کہ اس کی بیٹی ہے یہ, اور کورٹ یہ کہے کہ آئندہ ایسی اپلیکیشن لے کے نہیں آنا, یہ ذاتی معاملات ہیں اور آئندہ لاؤ گے جو بھی لائے گا اس کے اوپر جرمانہ ہوگا. تو ٹھیک ہے, we'll see. Our legal team will. Going back to the pending amount 2,33,000, وہ پے نہیں کیا پاکستان نے, پاکستان کے ٹیکس پیئرز کی منی جو ہے وہ ابھی ادا کرنا باقی ہے. یہاں ٹیکس پیئرز کی منی ہے یہ, اور انیس بھائی یہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی کئی ماہ کی ہوگی بقول رؤوف کلاسرا صاحب کے, تو یہ ٹیکس پیئرز کی منی کہاں پر خرچ ہو رہی ہے. اچھا, دوسرا جو ایجنڈا آئٹم تھا نا انیس بھائی اس وفاقی کابینہ میں, اس جو رؤوف کلاسرا صاحب نے بتایا ہے کہ وفاقی کابینہ سے حلف بھی لیا گیا, قرآن پر حلف لیا, بقول رؤوف کلاسرا صاحب کے کہ قرآن پر حلف لیا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ یہ آپ باتیں کہیں لیک نہیں کریں گے. اچھا, ٹھیک ہے نا. اب کیوں لیک نہیں کریں گے؟ کیا کوئی پاکستان کے خلاف بات ہو رہی تھی یا کچھ ایسی خفیہ بات تھی جو عوام سے پوشیدہ رکھنی چاہیے, کیونکہ پیسہ تو ہونی کا ہے. پیسہ یہ تو 2,33,000 ہے نا, اور 25,000 پر منتھ بقول
روف کلاسرا صاحب کے، مگر آگے کے معاملات تو اور زیادہ خطرناک ہیں جو کیبنٹ میں ڈسکس ہوئے ہیں، اور وہ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے ہیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے اس کے اوپر جو لائبلٹی کیسز ہے، جو جن فرم سے انہوں نے معاہدے کیے تھے، جیسے مثال کے طور پہ ریکوڈک کیس ہے جو بلوچستان کے ضلع چاغی میں جو سونے کی اور تانبے کی جو ذخائر ہیں اس کے حوالے سے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا تھا، مگر if you sign a contract, international contract, I mean you have to abide by the rules. You're binded. Yes. تو وہ انہوں نے جب یہ باہر آئے انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کے پر جو ڈیمیجز کا وہ کلیم داخل کیا، تو وہ کلیم جو داخل کیا ہے تو یہ انٹرنیشنلی طور پہ مجرم ہے یہ، اور یہ آج ایشیا ٹائم کی ہے. اگر میں آپ کی اجازت سے اگر یہ دکھا دوں، صرف ہیڈنگ ہی دیکھ لیں گے نا آپ، کہ ورلڈ بینک کوڈ ہٹ پاکستان وتھ $11 billion فائن. یہ صرف ایک ریکارڈک کیس ہے بھائی، یہ دیکھیے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یعنی کہ $11 بلین کی جو ادائیگیاں پاکستان نے نہیں کی اس کا اب جرمانہ ادا کرنا پڑے گا پاکستان کو. اس سے ادائیگیاں اس معنوں میں دیکھیں جرمانے تو ادا کرتی پھر رہی ہے پاکستانی حکومت پاکستان نے آسٹریلوی فرم سے ایک معاہدہ سائن کیا کہ دیٹ یو ول ایکسپلور اینڈ دین یو ول ایکسٹریکٹ گولڈ اینڈ کاپر فرام ریکوڈک ضلع چار، ٹھیک ہے. اب یہ اس کانٹریکٹ سے، اس معاہدے سے باہر آ گئے. اب جب جو آربیٹریشن ہوتی ہے انٹرنیشنلی، وہ انٹرنیشنل کورٹس میں چلتی ہے نا انیس بھائی، اب وہ لندن میں چلے یا نیو یارک میں چلے، انہوں نے جتنے بھی سائن کیے انہوں نے خود یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ اگر ہم اس کے خلاف جائیں گے، اگر اس کے برخلاف ہم جائیں گے ان معاہدوں کے، تو آپ ہمیں لندن کی کورٹ میں یا نیو یارک کی کورٹ میں یا فلانے یورپ کی کسی کورٹ میں آپ ہمیں طلب کر سکتے ہیں. تو جب یہ باہر آئے اور سپریم کورٹ نے اس کو نل اینڈ وائڈ کیا، تو ظاہر ہے کہ وہ آسٹریلین فرم نے ان کے اوپر ہرجانے کا دعویٰ کر دیا. اب ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک could hit Pakistan with $11 billion فائن. یہ صرف ایک ریکارڈک کیس ہے جی، صحیح ہے. اچھا، یہ روف کلاسرا صاحب نے اور عامر متین نے یہ ڈسکس کیا. تو یہ جو پاکستان پہ جو فائن ہونے جا رہے ہیں، جو انہوں نے سارے تقریباً کوئی آپ سمجھیں کہ 1 درجن سے سر رہنے دیں فائنز کو، مجھے تو یہ سمجھائیں فائن ایک طرف تو آپ کو فائن ہوئے جا رہے ہیں، ایک طرف تو آپ کو فائن پہ فائن ہو رہے ہیں. ندیم بھائی آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا، لیکن مجھے یہ سمجھائیں کہ ایک طرف تو جرمانے پہ جرمانے کی ادائیگیاں آپ پہ سر پہ آ پڑی ہیں، دوسری جانب آپ کو فکر الطاف حسین کی ہے کہ یار لندن میں کچھ کیا جائے اس کے خلاف. وہ بندہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے، روز وہ ایک حشاش بشاش صحت مند ایکٹیو نظر آتا ہے، اور اس کے کارکنوں کی جو ہے وہ محبت ختم نہیں ہوئی ہے. کیا کریں ہم؟ دیکھیں، میں اسی طرف آ رہا تھا. جو اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کر لیا کہ میں صرف بریفلی یہ بتا دوں کہ ان تمام جو جرمانے جو بین الاقوامی طور پہ یہ مجرم کہلائے جائیں گے، وہ $1 کھرب کے جرمانے ہیں، اور یہ صرف 3 کیسز میں ہیں، اور اس میں تقریباً کوئی 12 کمپنیاں انوالو ہیں. اب جو بات آپ نے کیا، جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ کہ یہ ان کی مینٹالٹی دیکھیے نا. ان کو تو جو آرڈرز مل رہے ہیں یہ فوجی جنتا کی طرف سے، یا فوج کی طرف سے اور ISI کی طرف سے، کہ جناب یو گو ہیڈ ود دس. آپ ٹیکس پیئرز کی منی، پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. ابھی کل کو آپ نے FATF میں گرے سے اٹھ کے بلیک میں جانا ہے، مگر ان کی پولیٹیکل ایکسپلوریشن ہی نہیں ختم ہو رہی. ان کو وہی ان کا معاملہ ہے انیس بھائی کہ غلین بناؤں گا چڑیا ماروں گا. جی اچھا، ماضی میں جتنی حکومتیں آئی ہیں وہ ساری ایکسپلوریشن کر چکی ہیں، اس طرح کی ساری چیزیں یہ کر چکی کھائی ہے. مطلب لندن کی عدالتوں نے باعزت بری کیا ہے الطاف حسین کو، اور ان کی جو ہے وہ پیونیٹیو ڈیمیجز اور لیگل کاسٹ جو ہے وہ ان کے سروں پہ آ کے پڑتی ہے. عقل کی ناخن نہیں لیتے یہ لوگ. بھائی مسئلہ ان کے ساتھ پرابلم یہی ہے نا انیس بھائی، میں پھر کہوں گا کہ یہ بچپن سے انہوں نے سلطان رائی کی اور مصطفیٰ قریشی کی فلمیں دیکھی ہیں، تو ان کو بڑھ کے ماننے کی عادت ہے. جی، ملک جا کہاں رہا ہے، ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے. انٹرنیشنلی آپ کو کس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور یہ جو پڑے ہوئے الطاف بھائی کے پیچھے، تو ان کو اس دفعہ بھی منہ کی کھانی پڑے گی، جیسے ماضی میں یہ ہمیشہ کھاتے رہے.
ماضی میں یہ عمران خان خود اور اس کے وزیر اور حواری اور موالی سب آ کے یہ حرکتیں کر کے جا چکے ہیں, پتہ نہیں کون کون سے پیپر دے کے. کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ کچھ عرصے خاموشی رہی آپریشن کے بعد اور یہ سمجھے کہ انہوں نے الطاف حسین کا چیپٹر کلوز کر دیا, لیکن پھر چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس جب کبھی حیدرآباد سے, کوئی اسلام آباد سے, کوئی کراچی سے, کسی شادی کی تقریب میں بھی جو ہے وہ ہم نہ ہوں ہمارے بعد الطاف کے نعرے, اور یہ مطلب ہجوم پاکستان MQM پاکستان کا جلسہ ہو, نعرے الطاف حسین کے لگ رہے ہوں, تو ان کی تو مطلب دن رات کی نیندیں اڑ گئیں کہ یہ تو ہم نے ایک اربوں خربوں لگا کے آپریشن الطاف حسین کا چیپٹر کلوز کیا تھا, یہ تو ایک نئی کتاب رقم ہو گئی. جی ہاں انیس بھائی, ویری گڈ کوشچن. چونکہ وہ ظاہر ہے کہ آپ کے ناظرین نے وہ پروگرام نہیں دیکھا ہے جو رؤف کلاسرا صاحب کا اور عامر متین صاحب کا ہے. ہوا یہ کہ جو انہوں نے, میں ایگزیکٹ ورڈنگز ان کے بتا دیتا ہوں, جو جسٹ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پابندیاں تو انہیں لگا دی غیر آئینی غیر قانونی تحریر تصویر تقریر پر الطاف حسین بھائی کے, مگر ظاہر ہے کہ جب یہ ایک دروازہ بند کریں گے تو اللہ رب العزت 100 دروازے کھول دیتا ہے. تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ جو 2:30 بجے اٹھ کے جو ٹویٹ کرنے والے جو لوگ ہیں, یہ 5th جنریشن وارفیئر جو ہے, تو یہ انہوں نے اس میں رؤف کلاسرا صاحب نے کہا کہ یہ الطاف حسین بھائی جو ہیں وہ واٹس ایپ کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ تمام ان سے رابطے میں ہیں, اور ہی یوز دا ورڈ کہ ظاہر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے رؤف کلاسرا صاحب نے بولا کہ سو اگین وی آر فیلنگ دا ہیٹ. دیز آر دا ایگزیکٹ ورڈز وچ رؤف کلاسرا صاحب سیڈ. سو اگین وی آر فیلنگ دا ہیٹ, اگین وی آر فیلنگ. تو یہ خوف زدہ ہیں کیونکہ الطاف بھائی سچ بولتے ہیں, جی الطاف بھائی حق بولتے ہیں, اور ان کو سچ اور حق کی عادت نہیں ہے. یہ تو حکومت خود جھوٹی ہے, جھوٹ کی اس پہ کھڑی ہوئی ہے عمارت پہ. ان کو تو لے کے جو فوج جو لے کے آئی اور ایسا ہی لے کے آئی ہے, خود آج وہ اپنا سر پیٹ رہے ہوں گے کس کم وقت کو لے کے آ گئے ہم. جی تو اصل میں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں فیلنگ دا ہیٹ, ملک کا اور عوام کا فیلنگ دا ہیٹ وہ ہے کہ جو نوجوان خون ہوتا ہے وہ بہت گرم ہوتا ہے, اور اس وقت جو فالوورز ہیں الطاف حسین کے وہ ملینیلز ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں اس کو نہیں دیکھا, لیکن آج بھی وہ اس کے نظریے پہ چل رہے ہیں, اور جب وہ نعرے لگاتے ہیں تو وہ گرم خون جو ہے وہ ایک آگ بن کے آپ پارا میں بھی جلتی ہے اور GHQ میں بھی جلتی ہے, اور اس کے بعد یہ پھر وہاں سے پش ہوتا ہے عمران خان کو جو ایک نصب شدہ وزیر اعظم ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہم تو بدنام ہو چکے ہیں کہ ٹیکس پیئرز کے اربوں روپے لگا کے 5 سال آپریشن کر کے بھی ہم اس کو ختم نہیں کر سکے. یہ شے ہے کیا, یہ شخص ہے کون؟ جی انیس بھائی, مطلب آپ نے ہر چیز آزما لی نا, آپ نے ہر چیز کر لی, آپ نے آپریشن کر لیا, آپ نے 1978 سے لے کے آج تک چل رہا ہے نا. اسٹیبلشمنٹ کو ان کو سمجھ میں نہیں آتی, ان کو عقل نہیں آتی. میں تو صرف دوبارہ وہ بات ریپیٹ کروں گا کہ صرف 3 کیسز میں اور اراؤنڈ 12 کمپنیز 1 کھرب روپے کا جرمانہ ان کو ادا کرنا ہے. ابھی تو آپ معیشت یہ 6 مہینے کے اندر 3 بجٹ لے کے آ گئے انیس بھائی. جی عوام کو انہوں نے لگایا کہ جناب تم انڈے دو اور مرغی پکڑو, عوام کو ادھر لگا دیا ہے. اور وہاں پر ابھی آپ تو معیشت یہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نے 6 مہینے جو ہے مثبت رپورٹنگ کرنی ہے, وہاں عوام کا جو ہے کچومر نکل گیا ہے. بالکل بالکل. یعنی آپ دیکھ لیں کہ آج اس ڈالر کا دیکھ لیں نا انیس بھائی, آج ڈالر کہاں آ کے کھڑا ہو گیا ہے, ابھی گزشتہ روز پھر بڑھا ہے. بالکل. تو ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں, یہ بس یہ مرے جا رہے ہیں اور اسی میں یہ مر جائیں گے کہ جناب الطاف حسین بھائی کے خلاف. بھائی یہاں پر یہ عدالتیں کام کرتی ہیں, انصاف کام کرتا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری قانونی ٹیم بہت مضبوط ہے. اگر ان کو بہت شوق ہے تو کر لیں, ماضی میں بھی کرتے رہے, ناکام رہے, ذلیل اور رسوا ہیں, آئندہ بھی ہوں گے انشاءاللہ. پاکستان میں کچھ بھی کیا جائے, یہ لندن ہے, انگلینڈ ہے, یہاں کا اپنا ایک نظام ہے, یہاں کا اپنا ایک قانونی سلسلہ اسٹرکچر ڈھانچہ ہوتا ہے. جب پہلے تمام کیسز ہار چکے ہیں اور اس کی کاسٹ بھی حکومت کو اور پاکستان کے عوام کو برداشت کرنی پڑی, آئندہ بھی ایسے ہونے جا رہا ہے کہ ایسے ملک میں جو کہ خود اس وقت لاچار ہے, جو کہ خود اس وقت مجبور ہے, ایک کشکول لے کے قطر, دبئی, سعودی عرب, چائنا ہر جگہ جا کے دیکھ لیا ہے, IMF سے بھی ان کو کولڈ شولڈر مل رہا ہے اور کہیں بھی امید نظر نہیں آ رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے کچھ اداروں میں کتا مار مہم
کا آغاز کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، شاید کچھ بہتری آ جائے۔ بہت بہت شکریہ ندیم احسان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور لندن سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ناظرین یہاں ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد ایک اگلا سیگمنٹ ہم کریں گے، یہ بڑا اہم ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ویل بی رائٹ بیک۔